صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ ریلیف کیمپس میں آسام کے فساد متاثرین کو اگر حکومت کی جانب سے فوری طبی امداد فراہم نہیں کی گئی تو ریلیف کیمپس ڈیتھ کیمپس یعنی اموات کے کیمپس میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آسام میں ہفتے کی شام میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے آسام حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت کی بے حسی کی وجہ سے ریلیف کیمپس میں مقیم متاثرین جلد ہی لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی طبی امدادی ٹیموں نے رانی گنج اور نکھی گنج میں تقریباً 7,000 سے زائد متاثرین کے طبی معائنے کرتے ہوئے ان میں دوائیں تقسیم کی۔ ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ انتظامیہ متاثرین کی مدد میں بالکل ناکام ہو گئی ہے اور انتظامیہ پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے۔ صدر مجلس نے چیف منسٹر آسام ترون گگوئی کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ترون گگوئی میں انسانیت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کیمپس میں تقریباً 99% متاثرین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، بالخصوص بچے اور خواتین کی زندگیاں مؤثر اور بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے عوام کے مفادات کا تحفظ کریں۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے اس مسئلے پر مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان واقعات کو دھبا قرار دیا تھا اور وزیر اعظم کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ متاثرین کو اپنے گھروں میں بحفاظت پہنچایا جائے اور مسئلے کے مستقل حل کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ صدر مجلس نے واقعات کی CBI تحقیقات پر بھی زور دیا۔ Now today I have visited two teams were formed. One team went to Hathidora College and the other team, which I was also part, and Mr. Abdur Rahman MLA was there, was in Raniganj Higher Secondary School. And we were there for nearly 5 hours. In 5 hours, we could, our doctors could examine around about 7,000, nearly 7,000 patients. I can tell you for all that have been told by Dr. Aditya, that if the government does not come forward and provides proper medical relief in these camps, then these relief camps will turn into death camps. You will find very soon children dying of various diseases. Children are the biggest sufferers in these camps. They are malnourished. They have various diseases. And then secondly, women. It is very unfortunate that when we went to these camps, has the state government sent any doctor to these camps? In this particular camp which I was there, these people have told me that only once a doctor had come for half an hour and no medicines were given. Right beside this camp is there one National Rural Health Mission office is there. Only 2 nurses are there. This is an emergency situation. I have to understand what sort of humanity Mr. Tarun Gogoi has. He should be embarrassed when the Prime Minister in front of him told him that this is a blot on our nation. When the Prime Minister has said that this is a blot on our nation, the state government, the state administration should have rushed to these camps. The situation in these camps, people will start dying in another few days. Children will start dying first of all. God forbid, we don't want that to happen. There is no proper hygiene over there. It is absolutely, I don't know how these people are living over there. These poor people have lost their homes, their belongings. They are living there with one piece of cloth on their body. And last point is that a permanent solution has to be found. These people must go back to the places where they have been forced to live. And that can only happen, as rightly pointed out in a press conference by MLA, my brother Abdur Rahman, that national BTAD leaders, they come and tell these people that please come,
there will be no threat to your life or your property. Central government and state government must make all security arrangements so that these people go back to their respective places and live a peaceful life. مقامی رکن اسمبلی عبدالرحمان نے کہا کہ ریلیف کیمپس میں جہاں صرف 2500 افراد کی گنجائش ہے وہاں پر 15,000 افراد کو رکھا گیا ہے اور گندگی کے سبب کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ متاثرین کی سہولت کے لیے عارضی بیت الخلا بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. آسام میں جہاں مقامی حکومت متاثرین کو امداد پہنچانے میں ناکام ہو گئی ہیں وہیں متاثرین کے لیے مجلس کی امدادی سرگرمیوں کی مقامی میڈیا کی جانب سے زبردست ستائش کی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے ریلیف کیمپ میں صرف ایک ڈاکٹر کو روانہ کیا گیا تھا، تاہم اس ڈاکٹر نے صرف آدھے گھنٹے میں چند افراد کے ہی معائنے کیے، لیکن مختلف امراض میں مبتلا افراد کو دوائیں بھی نہیں دی گئیں. مجلس کی امدادی ٹیموں نے سب سے پہلے ریلیف کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین کے معائنے کیے اور ان میں دوائیں تقسیم کی. ایک کیمپ میں سمجھ لیجئے اسکول کے آپ اندازہ لگائیے زیادہ سے زیادہ 2-2.5 ہزار لوگوں کا کیپیسٹی ہوتا ہے. اب 2-2.5 ہزار لوگوں کی کیپیسٹی کے اسکول میں 15,000 لوگ سو رہے ہیں، تو اس کے اندر لوگ زمین پہ بھی سو رہے ہیں، مٹی پہ بھی سو رہے ہیں. سلیپنگ میٹ کا بھی انتظام ہم لوگ کر رہے ہیں اور آرٹیفیشل ٹوائلٹس بنانے کا جیسے ہم لوگوں نے فلڈ ریلیف میں کیے، بانس ڈال کے پولیتھین ڈال کے، کیونکہ آپ جب جائیں گے تو آپ اندر جیسے ہی گھسیں گے کسی کیمپ کے اندر بدبو کے مارے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، اتنی گندگی وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے. تو انسان کیسے وہاں پہ صحیح رہ سکتا ہے؟ وہاں پہ تو انسان بیمار ہونا ہی ہونا ہے. اور ہمارا یہ اپیل ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی، چیف منسٹر صاحب سے بھی اور سب لوگوں سے کہ یہ جو 15 اگست آنے والا ہے آئندہ، اس 15 اگست میں جب پورے ہندوستان کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں آزادی کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آزادی میں یہ جو بیچارے لوگ کوکڑا جار کے اندر بیچارے بے گھر ہو گئے لوگ، ان لوگوں کو بھی وہ خوشیاں ملے اور ان کو 15 اگست سے پہلے جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ریہیبلیٹ کر کے دکھائیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے آزادی کی خوشی منائیں اور یہ بیچارے لوگ اتنے تکلیف میں رہیں.